अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जाकिर नाइक या खलनायक, दाई इस्लाम जिसने लाखों लोगों को मुसलमान किया, या एक मक्कार जो इस्लाम के नाम पर माल कमा रहा है और अपने बेटे को बहैसियत एक जानशीनी देकर जाना चाहता है, ये मालो दौलत। जाकिर नाइक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम का दाई या तालिबान और दाइश की तरीके से फिरके परस्त और फिरकबाज, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से, चूंकि जाकिर नाइक का जिक्र निकला है, उसने फ़लस्तीनियों की हिमायत की बात की है, उनको ये कहा है कि वो क़िबला अव्वल का दिफा कर रहे हैं। तो हम क़िबला अव्वल पे भी बात करेंगे कुरान की आयत से, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और जाकिर नाइक के हवाले से कुछ बातें करेंगे जिसमें जिक्र आएगा मुफ्ती मुनीब की भी एक प्रेस जो गुफ्तगू है उसके हवाले से। तो सबसे पहले जाकिर नाइक साहब जो है, उनका कहना है कि अगर मुसलमान एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें छू नहीं सकती। अब ये एक कैसे होंगे, सवाल ये पैदा होता है। उसका जवाब जाकिर नाइक अक्सर ये देते हैं कि जनाब, मैं तो कुरान की बात करता हूं और सुन्नत की बात करता हूं। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि सुन्नत पाबंद है कुरान की, कुरान से टकरा नहीं सकती, कुरान से अलग नहीं हो सकती। रसूल का खुद फरमान है कि जो हदीस कुरान की मुखालफत करती हुई नजर आए उसे दीवार पे मार दो। ठीक है, तो कुरान है में। और जाकिर नाइक हमेशा कहते हैं मैं तो कुरान से बात करता हूं। उनसे जब करबला का जिक्र कर दो तो वो शहजादों की जंग कह के फिर वापस पलट जाते हैं कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ शिया भी जानते हैं। मगर जब उनसे सवाल किया जाता है, अभी हाल ही में गवर्नर सिंध की तकरीब में, तो उन्होंने 4 इमामों का जिक्र किया। वो 4 इमाम कौन है? इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक। ठीक है ना? तो बात यह है कि वो क्यों, और इमाम शाफई, क्यों भूल गए इमाम जाफर सादिक को? अच्छा, मेरी सोशल मीडिया पे मेरी आदत है, बात करता हूं, छेड़ता हूं, खुल्लम खुल्ला बात करता हूं। यह भी जहन में रखिए, मैं टिपिकल शिया नहीं हूं। मुझे शिया ज्यादा मुझसे नफरत करते हैं, एक हकीकत है। चूंकि मैं सहाबा कराम की ना सिर्फ एहतराम का कायल हूं, बल्कि मैं बहुत सी जो खराफात हैं, मैं उसको अभी जाऊंगा नहीं। शिया जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं बहुत लिखता रहता हूं। मेरी जो फेसबुक की जो वॉल है उसको आप पढ़ लीजिए, ट्विटर वॉल पढ़ लीजिए। मैं ईरान के मुल्लाओं को, मुल्लाइयत चाहे किसी तरफ की हो फिरके की, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मुझे अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो एक सीधा सा मुसलमान डिफाइन कर सकते हैं। और मैं यहां ये बात साबित करूंगा कि जाकिर नाइक सिर्फ मुसलमान नहीं है, जाकिर नाइक नासिबी मुसलमान है। मैं इस्लाम नहीं छीन रहा जाकिर नाइक से, मुसलमान है मगर नासिबी है। वो कुरान की रूह पे अमल नहीं कर रहा, फिरकेबाजी कर रहा है, और इस पे हम बात करेंगे। मगर मेरी बात में इसलिए वजन है कि कल को मुझे कोई कह देगा मेरा नाम नदीम के साथ रिजवी लिखा हुआ है कि जी आप फिरका नहीं, मैं फिरका परस्ती नहीं करता। मैं बिल्कुल शियों की बात करता ही नहीं हूं, बल्कि अक्सर बहुत सी बातों की मजम्मत करता हूं। मगर कुरान, उससे जो चीज साबित है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब कुरान के अंदर अगर आप चलेंगे तो जनाब सूरह शूरा है। ठीक है, सूरह शूरा की ये जनाब 23वीं आयत की मैं तिलावत करूंगा। अगर मुझसे गलती हो अरबिक में तो उसे मैं पहले से माजरत कर रहा हूं, मगर कुरान को पढ़ना बाइस सवाब है, मैं उस सवाब को कमाऊंगा। और तर्जुमा भी आपके सामने पेश करूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ये लफ्ज याद रखिएगा, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। मुवद्दत, मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है, मोहब्बत नहीं कहा है, मुवद्दत फिल कुर्बा, कराबत दारों से इज्जत, मोहब्बत, मुवद्दत करो। व मन यफ्तरिफ हसनता नजिद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरन शकूर। ठीक है, अब मैं मुल्लायत का मैं कायल नहीं हूं, कुरान का मुकम्मल कायल हूं। और कुरान जो है, खुद कुरान ने कहा है कि सादे अल्फाज में है। और हमारे तराजी में मैं जो तर्जुमा इस्तेमाल कर रहा हूं वो मौलाना मौदूदी का है, जहन में रहे। किसी मतलब मौलाना मौदूदी, अगर मुझे कोई शिया समझता है तो मैं शिया आलिम दीन का नहीं पढ़ रहा, मैं मौलाना मौदूदी की बड़ी इज्जत करता हूं। बचपन से मैं मौलाना मौदूदी की किताबें पसंद करता आया हूं, पढ़ता आया हूं। ठीक है, आज भी बहुत एहतराम के साथ पढ़ता हूं।
تو جناب اس کا ترجمہ کیا، مولانا مودودی کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو کوئی چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اب ماننا بھی ضروری ہے اس نیک چیز کا، اور نیک عمل کرنا جو ہے اس کو مان لینا نیک عمل کرنا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میں تفسیر میں نہیں جا رہا. لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ نے ہمیں دیندار بنایا، اسلام مسلمان بنایا، ہمیں خدا کا ماننے والا بنایا، ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، پیمنٹ. جیسے کوئی ٹیچر تھے نا رسول، تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم آپ کو پے کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے پے کریں؟ تو اس کے جواب میں قرآن میں آیت اتری تھی کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. قل لا اسلکم علیہ اجرا الا، سوائے اس کے کہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اب مولانا مودودی نے لفظ محبت استعمال کیا ہے، چونکہ اردو میں محبت ہوتی ہے، مودت نہیں ہوتی، لیکن عربی کے اندر مودت جو ہے سپرلیٹو ہے. جیسے گڈ سے اوپر جو ہے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسیلنٹ ہے. مودت ایسا تصور ہے کہ ہم اردو میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹوٹ کے چاہنے والا آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب عشق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کس سے عشق ہو؟ ایسا عشق جو آپ کو کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا، اس کا نام ہے مودت. عربی لغت میں جا کے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو کیسی محبت؟ مودت والی محبت کرو، ٹھیک ہے. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے، بے شک وہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. اب یہ میں نے آیت کی تلاوت کی، سورہ شورہ ہے 42 اور 23 اس کی آیت ہے، ٹھیک ہے. مودت کس سے کرنی ہے؟ قرابت داروں سے. اب ہمارے اہل سنت ناصبی کہہ دیں گے جی جو رسول کی بیویاں ہیں امہات المومنین وہ بھی قرابت ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ٹوٹ کر محبت کیجئے، ٹھیک ہے. شیعہ نہیں مانتے، آپ مانتے، آپ محبت کیجئے، ٹھیک ہے. رسول کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ان سے بھی محبت کیجئے. یہاں دوستوں سے، اصحاب سے محبت کا ذکر نہیں ہے، ذہن میں رہے. پورے قرآن میں کہیں اصحاب سے محبت کا ذکر نہیں ملے گا. ذکر کس کا ملا ہے؟ قرابت داروں سے. اچھا آپ کہیں گے قرابت دار کون ہے؟ تو قرابت دار رشتہ دار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں جی وہ بھی فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا. بھائی سب رشتہ دار، مگر یہ بتائیے سب سے قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ بھائی آپ ہیں، آپ کا سب سے محبت آپ کو کس سے ہوتی ہے؟ اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. باپ ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر بچے سے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی سے بھی ہوتی ہے، بہن سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد سے محبت کسی شخص کو سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور رسول کی اولاد فاطمۃ الزہرا، ٹھیک ہے، علی جس کو انہوں نے پالا ایک طریقے سے، حسین جس کو انہوں نے کہا حسین و منی وانا من الحسین. تو میری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے میں سنی ہوں، ناسبی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو قرآن پہ عمل کروں. جو سب سے زیادہ جس سے محبت، آپ سب سے محبت کیجئے، بی بی عائشہ سے بھی کیجئے، بی بی حفصہ سے بھی کیجئے، سب سے کیجئے، مگر سب سے زیادہ محبت اولاد رسول. اور اولاد رسول میں کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ان کی اولادیں حسنین. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حسین و منی وانا من الحسین. حسین کی اولاد کون؟ امام جعفر صادق. اب تم نے 4 اماموں کا ذکر کر دیا، ان میں سے ایک بھی اولاد رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں، مکمل اسلام بھی نہیں جانتے. 2 جو ہے امام جعفر صادق کے شاگرد رہے ہیں. اب مولوی کی اولاد، ایک جعلی ڈاکٹر، ایک کھلنائک. تو مجھے بتا، تو شہنشاہ نقوی علامہ جو موجود تھے وہاں پر گورنر ہاؤس کی میٹنگ میں، وہ تجھ سے شکایت کر چکے، گورنر کہہ چکا کہ ہمارا صرف ایک شہزادہ ہے، وہ ہے حسین، ٹھیک ہے. تو اتنا بے غیرت، تو اتنا بے حیا، تو اتنا کھلنائک، تو اتنا فرقے باز کہ تیرے منہ سے 4 ایک فرقے کے امام نکلے، تیرے منہ سے حسین اور حسین کی اولاد کا ذکر نہیں ہوا، امام جعفر صادق کا تو ذکر نہیں کر سکا. شرم ہے، لعنت ہے تجھ پہ ذاکر نائک. ندیم رضوی نے تجھے خوش آمدید کہا تھا پاکستان میں، ندیم رضوی نے تیرا دفاع کیا تھا، یہ سوچ کر کیا تھا کہ تو شاید بدل جائے گا، چونکہ تو نے اظہار کیا تھا، ٹھیک ہے.
کہ جی میں غلطی کرتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے. ابھی تو نے پھر کہا کہ میں غلطی کرتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر غلطی کا اعتراف کر کے بار بار تو وہی غلطی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے تو ایک ڈھیٹ فرقے باز ہے. کسی کو برا لگے یا برا بھلا لگے، میں مہاجر قومیت کی ضرور بات کرتا ہوں مگر میں نے نوکری نہیں کی ہے. میں سندھ کے صوفیوں کا سلام کرتا ہوں، سندھ کے ان نسل پرستوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو حب علی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ علی کی اولاد سے، فاطمہ کی اولاد سے اتنی نفرت؟ شرم کر تو ذاکر نائک، تو نائک نہیں کھل نائک ہے. اب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑی سی کچھ میرے دوستوں نے کامنٹ کیا میرے فیس بک پیج پر کہ جناب یہ بات تو وہ بھی کرتے ہیں مفتی منیب کہ جی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یزید نے جو ہے، یزید نے کوئی حکم دیا ہو. تم بے غیرتوں، بے حیاؤں، قرآن کی تفسیر پڑھو، جا کر اس آیت کی تفسیر پڑھو. تمہیں مودت قربا نہیں آتی، تم منافقت پہ آبادہ ہو. اگر تم مسلمان ہو، اگر کوئی نامسلم کرے تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ملحد کرے کوئی بات نہیں. ابے مسلمانوں، کچھ شرم اور کوئی حیا نہیں ہے تمہیں؟ قرآن کی آیت جو ہے اس پہ تو عمل کرو. ایک حسین ہے 72 کے نرغے میں گرا ہوا ہے، ایک دن نہیں 10 دن تو لگا سکتے ہو. بے غیرتوں، کیا یزید کو علم نہیں تھا؟ یزید نے گورنر بدلا ہے، ظالم تلید گورنر بنایا ہے. تمہیں آج پی ٹی آئی کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں، فلاں حکومت میں تم کیا کرتے ہو؟ جو سب سے بڑا جو حاکم ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ تم امریکہ مرد آباد کہتے نہیں کہتے ہو؟ تم مجھے بتاؤ تمہارے پاکستان میں امریکی کوئی آ کے سازشیں کرتا ہے؟ تم مجھے بتاؤ، تم امریکہ کو روز گالی دیتے ہو. ابے امریکی کوئی ایک بتاؤ تمہاری گلیوں میں پتھر مارتا ہے؟ نہیں. تم سب کو امریکی ایجنٹ، سی آئی ایجنٹ کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ چونکہ امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ لوگوں کو چلا سکتا ہے. تمہارے جب افتاد پڑتی ہے، کوئی کارکن کسی کو قتل کر دیتا ہے، تم ایف آئی آر کس کے خلاف کٹواتے ہو؟ لیڈروں کے خلاف کٹتی ہے ایف آئی آر. کیوں؟ چونکہ وہ ذمہ دار ہے. یزید ذمہ دار تھا یا وہ شمر جس نے تیر چلایا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دو. مدینے پہ جو حملہ ہوا، مکے پہ جو حملہ ہوا، یزید کا دفاع کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے. تم سے بہتر وہ ہندو ہیں جو موحد نہیں ہیں مگر محب آل رسول ہیں. ان کا درست اسلام پہ آ جانا ممکن ہے مگر تمہارا خارجی ہونا یقینی ہے. اگر تم مودت آل رسول نہیں کر سکتے، قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، تو کھلنائک، ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو. یہ تو جعلی ڈاکٹر جس نے ڈاکٹر کر کے مال کمانے کے لیے یہ احمد دیدات کی گدی سنبھالی ہے، یہ خبیث آدمی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اس بے غیرت کو نکال باہر کریں اس پاکستان سے. اس لائق نہیں ہے، یہ فرقے باز ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات کو اب آگے بڑھائیں گے. بہت اس بدبخت کی مذمت ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا یہ کمبخت کہتا ہے کہ خود کو بدلو، دوسروں کو نہیں. ابے تو کب بدلے گا؟ یہ اس کا ایک لیکچر ہے. خود کو بدلو، دوسروں کو نہیں، ٹھیک ہے. پھر عورتوں پہ ظلم، میں اس پہ پہلے اس کی جو ویڈیو پوری دنیا دیکھ چکی ہے. عورتوں پہ ظلم تو نے کیا ہے. پاکستان کے اندر معصوم یتیم بچیاں، تو ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اپنی داڑھی بچانے کے چکر میں بے غیرت ملا، کٹ ملا. تو ملا بھی نہیں ہے، تو مدرسے میں گئے بغیر میڈیسن سیکولر تعلیم حاصل کرنے کے باوجود تو ایک کٹ ملا ہے. ذاکر کھلنائک، شرم کر تو، ٹھیک ہے. بچیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکا، بھاگ کے چلا گیا چونکہ تجھے اپنا مال بچانا ہے، دین نہیں. ذاکر کھلنائک، اچھا ذاکر کھلنائک لاکھوں کو مسلمان کر رہا ہے. ابے لاکھ تو مسلمان وہ بھی تھے جن میں سے ایک نے علی کے سر پہ تلوار ماری تھی، جو قرآن کی آیے مودت سے نا واقف تھے، ٹھیک ہے. تو وہ خارجی ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو علی اور فاطمہ پہ حملہ آور ہو، جو علی اور فاطمہ کی اولاد سے نفرت کرے، ان کا ذکر کرنے سے کنی کاٹے، وہ خارجی ہے. یہ خارجی ہے، یہ خود بھی خارجی ہے، اور یہ خارجی جو ہے بنا رہا ہے ہندوؤں کو اور کرسچنز کو. لعنت ہے اس کے اوپر. مسلمان نہیں بنا رہا. جو مسلمان ہے وہ تو گورنر سندھ ہے ہمارا، جس نے جو پیارا جملہ کہا ہے. کروڑوں وہ مسلمان ہیں پاکستان کے جو حب علی رکھتے ہیں،
جو حب حسین رکھتے ہیں، جو حب امام جعفر صادق رکھتے ہیں، یہ تو کٹ ملا بے غیرت ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی سی بات کریں گے قبلہ اول پر، چونکہ اس نے مال بنانے کے لیے ذاکر نائک نے فلسطین کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کیا کہتے ہیں، اس نے لفظ ایک یوز کیا ہے، جہاد کفایہ کر رہا ہے، کچھ ایسی بات کی ہے کہ مطلب اچھا اس کو مال بنانا ہے۔ مغرب میں اپنی ویڈیو نہیں جانے دینی کہ جس میں جہاد سے مراد یہ لے لڑائی، بڑے چلاکی سے اس نے کہا ہے کہ جہاد کے مفہوم یہ ہوتے ہیں جد و جہد کرنا۔ سارے مولوی جتنے وہ کہتے ہیں جہاد کا مطلب ہے لڑنا، چونکہ اس کو اپنے لیکچر بیچنے ہیں، اس کو جو ہے پابندی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مال کمانا ہے، تو اس نے بڑے طریقے سے ٹویسٹ کیا ہے۔ یہ جہاد کی بات کبھی نہیں کرے گا، یہ انتہائی مکار چلاک پیسہ بنانے والا شخص ہے۔ لیکن چونکہ قبلہ اول جو ہے اس کا اگر ذکر نہیں کرے گا تو مسلمان مال نہیں دے گا۔ بھئی مال لینے کے لیے قبلہ اول کی بات کرنی ہے نا۔ خامنائی بھی یہ بیچ رہا ہے اور ذاکر نائک بھی یہی مال بیچ رہا ہے قبلہ اول کا۔ آئیے قبلہ اول پر بات کریں تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قبلہ اول کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جناب، کون سی ہے، 145، ٹھیک ہے۔ اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ اور سمجھیے گا قبلہ اول کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، القدس، بیت المقدس، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ جو آدمی خاص طور پہ کھلنائک، جو ذاکر کھلنائک ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن پہ بلیو کرتا ہوں، جب اسے کربلا کی بات کرو تو کہتا ہے میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، قرآن میں آیا مودت ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ قرآن میں فلسطین کے متعلق کیا لکھا ہے سن لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا۔ جو قبلہ اول کی بات کر رہا ہے، قبلہ اول میں اسے پوچھوں گا کہ قرآن سے ثابت کر قبلہ اول کدھر ہے، میں تو ثابت کر رہا ہوں قبلہ اول ہے ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب سنیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہے، تم ابھی رسول سے مخاطب ہے، پروردگار تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ٹھیک ہے، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے، دیکھیں آیت ہے یہ، ایک رسول کا قبلہ ہے جس کی پیروی یہ نہیں کریں گے، ایک ان کا قبلہ ہے جس کی پیروی تم نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں آپ، ایک تاریخی واقعہ ہے معراج کا، جس میں بہت سے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے شیعہ کا الزام لگاتے ہیں آپ، تو شیعہ تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہوئی تھی، لیکن میجورٹی مسلم کہتے ہیں تو ہوئی نہیں ہے، تو خواب تھا یا ایک خیال تھا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیت المقدس جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بیت المقدس کیوں کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ اور ذاکر کھلنائک جو ہے وہ تو قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ نہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ تم ان کی کرو گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا کوئی قبلہ ہے، اگر ان کا کوئی قبلہ ہے تو وہ ان کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں یہ تمہارا قبلہ اول ہے اور یہ قبلہ آخر ہے یا قبلہ دویم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کا قبلہ ہے، یہ تمہارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تم پہلے ان کے قبلے کی طرف جاتے تھے، ان کو پریشانی تھی، ہم نے بدل دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سنیے آپ، ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہودی مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ قبلہ ہے، تو رسول سے کہا گیا تم نہیں، یہ تمہارا قبلہ نہیں ہے، یہ ان کا قبلہ ہے، ان کا قبلہ ہے، بیت المقدس یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو مسلمان مولوی، خاص طور پہ ایرانی ملا آپ کو نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، جہاں پر مجھے شیعہ گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہن میں رہے۔ اچھا، اب ایک اور آپ سن لیجئے، 148 آیت ہے سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ٹھیک ہے، جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یعنی ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، دو نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا قبلہ کیا ہوا؟ مسجد الحرام، مکہ۔ یہ کس کا قبلہ ہوا؟ یروشلم۔ یہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے۔ قرآن پڑھو، جو فساد مچا رکھا ہے نا قبلہ اول کے نام پر مسلمانوں، ٹھیک ہے، لاکھوں انسان جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایران کے شیعہ ملا، میں تھوڑی شیعہ ملاؤں کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ شیعہ تھیولوجی کے اندر، شیعہ تاریخ میں لفظ بیت المقدس القدس ملتا ہی نہیں ہے۔ اب میں سنیوں کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ شیعہ فرقے کی کتابیں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، ان میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ ان کے مولا علی، دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں فی الحال، ٹھیک ہے نا، ان کے مولا علی، ان کے امام اول، ان کے امام دویم، ان کے امام سویم، حسن حسین، ٹھیک ہے، اور آپ چلتے چلے جائیے 11ویں امام تک، امام حسن عسکری، ایک نہیں دو نہیں 11 امام گزرے ہیں، 150 صدی گزری ہیں۔ مجھے تاریخ میں کسی جگہ دکھا دیجئے کہ کسی شیعہ امام نے کبھی بھی بیت المقدس نامی جگہ کے لیے زیارت کا حکم دیا ہو۔ کھلی شرط ہے، کھلی شرط ہے، ایک جگہ دکھا دیجئے، کوئی نہیں ملے گی۔ اچھا اس کو چھوڑ دیجئے، شیخ صدوق، اوکے، کلینی، ملا باقر الصدر، میں کئی اور نام لے لوں، ٹھیک ہے نا، کسی ایک اگلے 600 سال تک کسی بڑے سے بڑے عالم دین، ٹھیک ہے نا، باقر مجلسی کی بات کر رہا تھا، باقر صدر میں نے غلط کہہ دیا، وہ تبھی حال کے تھے، کسی بھی شیعہ پرانے عالم دین شیخ جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کہیں ایک کا دکھا دیجئے کہ اس نے بیت المقدس کا ذکر کیا ہو، القدس کا ذکر کیا ہو، یہ کہا ہو کہ یہ قبلہ اول ہے، یہ کہا ہو کہ اس کی زیارت کریں۔ زیارت طوس موجود ہے، مشہد کی زیارت فرض کیا گیا ہے، مطلب ایسا فرض تو نہیں، مطلب ایسا حکم ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ زیارتیں کرے، کربلا کی، نجف کی، طوس کی، ٹھیک ہے نا، مشہد کی۔ کہیں زیارت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کرو۔ تو شیعہ جو ہے ان کو ایران کے ملاؤں نے سیاست کی وجہ سے دھوکہ دیا ہے، اور سنیوں میں بھی مجھے یقین ہے، میں نے نہیں پڑھا کہیں پر، طبری پڑھ لیجئے، مسعودی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، اور کتابیں پڑھ لیجئے، بخاری پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس جائیے، وہ ایک بامشرف جگہ ہے، نہیں ملے گا۔ یہ سیاسی اکھاڑا بنایا گیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مجھ سے تو یہ بھی سن لیجئے، میرے نزدیک یہ امریکی سازش ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں، اس پورے القدس کے ڈرامے میں موت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، مال صہیونی بنا رہا ہے، یہودی نہیں، میں بتا چکا ہوں کئی بار، یہودیوں کی مسلمان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہر حکمران جو مسلمان گزرا ہے، چاہے وہ عباسی گزرے ہوں، اموی گزرے ہوں، ان کے درباروں میں یہودیوں کا ایک بڑا رول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول نے بھی یہودیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی ہے جب تک کہ جنگ کا زمانہ نہ ہو۔ جیسے کافروں سے جنگ ہوئی، جو مسلمان ہو گئے، ختم ہو گئی جنگ، ٹھیک ہے نا، تو حالت جنگ اور بات ہے، لیکن یہودیوں کی عزت و تکریم کا ذکر قرآن میں بار بار موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں صحیح آیا ہے کہ جو ان سے دوستی نہیں کرو، جب وہ سازشیں کر رہے تھے، جب وہ سازشیں کرے تو دوستی مت کرو، جب سازشیں نہیں کر رہے، وہ اہل کتاب ہے، ان سے شادی بھی جائز ہے۔ یہ ہے قرآن کا میسج، ٹھیک ہے نا، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ قرآن میں حکم ہے کہ قرآن سادے الفاظ میں نازل کیا گیا ہے تاکہ عام مسلمان سمجھ سکے۔ قرآن کا حکم ہے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اب مجھے آیت یاد نہیں ہے کہاں پر ہے، تو سمجھ بوجھ ہم حاصل نہیں کرتے۔ ان ملاؤں کے پاس جو حرام خوری کر رہے ہیں، ان کی اولادیں عیاشی کر رہی ہیں، ذاکر نائک کی اولاد عیاشی کرے گی، اور خارجی مسلمان بنا بنا کر۔ تو مجھے امید ہے آپ کی بات سمجھ میں شاید آ گئی ہو۔ میں فرقے باز نہیں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کون ماتم کرتا ہے کون نہیں کرتا، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ امام حسین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نعوذ باللہ
آپ امام حسین کو برا بلا کہتے ہیں، رسول کو برا بلا کہتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں فرق پڑتا آپ اصحاب کے لیے کیا کہتے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے قرآن نے کم سے کم نہیں تو 2 درجن آیات میں کہا ہے کہ اے رسول یہ تمہاری بے عزتی کرتے ہیں، صبر کرو۔ روز جزا ان کے لیے بدترین عذاب ہے، اسی لیے روز جزا جو ہے، روز سزا جو ہے، پروردگار جو ہے سب سے بڑا منصف اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کو قرآن میں کہیں پر بھی حق نہیں دیا گیا کہ کسی کی تذییق، کسی کی بے عزتی کا بدلہ لیں، کسی کا قتل کریں۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک کی بھی جان لی تم نے تو ساری انسانیت کی جان لے لی۔ مذہب اسلام پیس کا مذہب ہے، جس کا نام ہی ہے پیس۔ آپ نے امن کے مذہب کو ملائیت میں ظلم کا مذہب بنا دیا ہے، اور یہ کھلنائک جیسے لوگ ہیں یہ ظلم بنانے میں کامیاب ہیں، چونکہ جب آپ کیا کریں گے کہ آپ مودت رسول، آل رسول کو جدا کر دیں گے اس قرآن سے، اس سنت سے، تو آپ جو ہے ایک جارے، ایک سخت ذہن اور سخت دل والے بن جائیں گے۔ حسین سے محبت کیجیے، آپ صوفی بن جائیں گے۔ حسین سے محبت جو ہے نا وہ دل کا کام ہے، نرمی لاتی ہے آپ کے اندر اور مضبوط بناتی ہے، حسین کا پیغام ہے۔ اور حسین کو نکال دیجئے، آپ جو ہے ایک جاہل، اجٹ، جنگجو، خارجی بن جائیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیے گا۔ اور آخری آیت پڑھوں گا، اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بھی کھلنائک اس پہ بڑا زور دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت ہے آل عمران، تیسری صورت ہے، اور 103ویں آیت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَصَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَنَقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ تَهْتَدُونَ۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے مجھے جو میں غلطی ہوئی ہے، بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں۔ ترجمہ اس کا کچھ ایسے ہے، پھر ایک بار مولانا مودودی کا ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کو پکڑو، ٹھیک ہے۔ ملا کو نہیں، ملا نہیں ہے، کھلنائک نہیں ہے۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں اور علامتیں کون سی ہیں؟ نشانیاں کون سی اور علامتیں کون سی ہیں؟ میرے بہت سارے دوست لکھتے ہیں میرے پاس، ندیم بھائی اب میں بات کر رہا ہوں کھلنائک کی، وہ لے آتے جی صحابہ کو گالی دیتے شیعہ، ابے جا کے پکڑو تم، میں تو نہیں دے رہا نا۔ میری تو کئی ویلاگ موجود ہیں جس میں نے حضرت عمر فاروق کی فضیلت بیان کی ہے اور حضرت عثمان کی شہادت باقاعدہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے آ کے مت بتاؤ یہ ڈرامے بازی، ان سے کہو جو گالیاں دیتے، ٹھیک ہے، اور گالی دیتے غلط کرتے، ٹھیک ہے، مگر آپ اگر اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں، اگر اللہ کی بتائی ہوئی علامتوں کو چھپا رہے ہیں تو آپ بے غیرت ہیں، آپ کھلنائک ہیں۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ اب آپ نے کہہ دیا 10 دفعہ، دیکھیں بڑی سمپل نشانی کیسے پہچانیں گے، اب اختلاف کرتے رہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ شیعہ جو ہیں اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں، مگر ہم جو ہے آل رسول سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کوئی ایک سنی بتا دیجئے کہ ہم آل رسول کو گالی دیتے ہیں، سمجھے میری بات؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ہے، قرآن جو ہے اگر رسی ہے اللہ کی، تو قرآن کی رسی میں جو سب سے اہم بل ہے
وہ آیہ مودت ہے جس کی آپ سارے تفسیر ہیں. کیسے تفسیر ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی آل رسول کو برا نہیں کہتا, اور نہ کہنے کی وجہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی شیعوں سے محبت کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنے طور پر اپنے طریقے سے حسین سے محبت کرتے ہیں, مگر یہ جو ناصبی ہیں, جو کھلنائک ہیں, جو شیطان ہیں, داعش ہیں, طالبان ہیں, یہ مسلمانوں میں خارجیت ہے, امریکی سازش ہے, صہیونی سازش ہے. یہودی نہیں, یہودی بہت اچھا ہے, پورے امریکہ میں مظاہرہ کر رہا ہے. خیال رکھیے, یہودی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں برائی کرے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے. قرآن میں یہودی کی تعریف کی گئی ہے. اچھے یہودیوں کی ہم وارث کتاب سمجھ کے رسول کی سنت قرآن کے حکم کے مطابق ان سے بات کریں گے. بی بی زہرا یہودیوں کی شادی میں گئی ہیں, رسول اللہ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. یہ عیب نہیں ہے, یہ ملائیت ہے. یہودیوں کی مخالفت, صہیونی بدماش ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. مگر آپ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ نشانی کیا ہے اتحاد کی, وَتَسْمِعُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, جو رسی ہے اتحاد کی, قرآن, اس کا جو بل ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہ آل رسول ہے. ذہن میں رہے, آل رسول میں کون ہے سب سے افضل؟ حسین علیہ السلام, شہید کربلا, بقول گورنر سندھ کامران ٹسوری. ایک ہی شہزادہ ہے, ایک ہی شہزادہ ہے, یا حسین یا حسین یا حسین. لعنت ہے حسین کا ذکر نہ کرنے والوں پر, لعنت ہے چار ائمہ اہل سنت کا ذکر کر کے رسول کے پوتے امام جعفر صادق کا ذکر نہ کرنے والے پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.